दोस्तों इसमें एक अहम पॉइंट ये है कि जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने जो हाई कोर्ट से इस बेल पर रिमांड पे किया था सेशन कोर्ट, वो क्यों किया था? उसकी मेन वजह ये थी कि इस केस में ऐसा कुछ भी सिंगल एविडेंस ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसकी बिना पर इस बेल पिटीशन को खारिज किया जाता। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक बहुत बड़ा लॉजिक है। इस केस को डिसाइड ही इंजीनियर साहब के इस जुमले ने कर देना है कि जी मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। देखें, जज अंधे नहीं होते, कोर्ट अदालत अंधी नहीं होती, ठीक है ना? कानून अंधा हो सकता है, एफआईआर होगी, अंधा था कानून, ठीक है, लेकिन अदालत जो है ना वो अंधी नहीं होती। अदालत ने तमाम हकाइक, तमाम फैक्ट्स देखने होते हैं, फिर जो है वो केस को जो है ना वो उसमें जजमेंट दे के उसको डिसाइड करना होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत अहम इंकशाफात करने जा रहा हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ट्रायल के हवाले से। अब क्योंकि उनकी जमानत हो चुकी है और मुखालफिन जो है ना वो ये जो है ना एक शोशा बना रहे हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको ये चूरन भेज रहे हैं कि इंजीनियर साहब को हम ट्रायल में सजा दिलवाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे उनको सजा हो। तो अब मैं आपके सामने इस केस की जो मुकम्मल सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि इस केस में ऐसा क्या है कि ट्रायल में क्या होने वाला है और क्या इसमें रहता है केस में और क्या होगा। अब चूंकि ट्रायल में गवाहों के बयानात जो है वो कलमबंद किए जाते हैं, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं प्लेंटिफ साइड से भी और डिफेंडेंट साइड से भी, दोनों तरफ की जो है ना वो एविडेंसेस जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाती हैं। उसके बाद जो है वो जो है ना उस केस को डिसाइड किया जाता है। अब इस केस में जो गवाह हैं इंजीनियर साहब के खिलाफ, जो गवाह है इस केस में, वो है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जो कि कई बार बतौर गवाह अदालत भी जो है जा चुके हैं और उनकी एक स्टेटमेंट उनका आया है जो कि इंजीनियर साहब के हक में है। तो वो स्टेटमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको बल्कि वीडियो भी उसका क्लिप जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इस केस के इसके अलावा भी जो इस केस की जो स्ट्रेंथ है, जो इस केस ये कहाँ पे ये जो है ना स्टैंड कर रहा है, उसकी क्या सूरत हाल है, ट्रायल में क्या होगा और किस तरह ये केस कंक्लूड होगा, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत अहम है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों बात यूँ है कि ट्रायल में चूंकि शहादतें रिकॉर्ड होती हैं, गवाहों के और मुद्दई के भी बयान जो है कलमबंद किए जाते हैं, तमाम जो हकाइक को सामने रखते हुए फैसला किया जाता है। अब ट्रायल में देखें इस केस में जो है ना मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है वो भी मैं आपको एलेबोरेट कर दूं कि इस केस को ये किस तरह जो है यहाँ तक पहुंचा है। तो दोस्तों इन फ्यूचर जो ट्रायल में होने वाला है इस केस में क्या होगा वो मैं आपके सामने रखने से पहले मैं जो इसके पीछे जो हो चुका है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं ताकि आपको मजीद जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट के साथ इस केस की सूरत हाल, इस केस की जो पोजीशन है वो वाजे हो सके। तो दोस्तों इस केस में आप देखें कि पहले सेशन कोर्ट से बेल खारिज हुई इंजीनियर साहब की और फिर हम हाई कोर्ट से हमने रुजू किया। तो हाई कोर्ट में जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने फर्स्ट हियरिंग पे ही इस केस को डिसाइड, इस बेल की डिसाइड करने की बजाय हमें वापस रिमांड बैक करते हुए सेशन कोर्ट वापस भेज दिया कि सेशन कोर्ट दोबारा इस बेल पर डिसाइड करे, डिसीजन ले, तमाम हकाइक की रोशनी में, तमाम एविडेंसेस को सामने रखते हुए। जब दोबारा सेशन कोर्ट में इस बेल की समाअत हुई तो वहां पर सेशन कोर्ट ने बेल खारिज करते हुए दो ग्राउंड्स बयान की कि दो ग्राउंड्स की बिना पर इस बेल को खारिज किया था। वो दो ग्राउंड्स क्या थी? वो थी कि एक तो मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स जो है ना वो मजरूह हुए हैं जी, इस लिहाज से इस बिना पर जो है जमात जो है नहीं अलाउ की जा सकती जी। और दूसरा था कि देयर इज नो मेलाफाइडी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये दोनों ही ग्राउंड्स जो है ना वो आई थिंक वैलिड नहीं है। अगर हकाई को देखा जाए तो ये जो है ना मतलब कि एक बहाना था सिर्फ के बेल को अलाउ ना करने का। और वो वजह क्या थी? वो सिर्फ ये थी कि एक आम जो है ना ये एक रूटीन है और आम प्रैक्टिस है सेशन कोर्ट की कि इस तरह के हीनियस ऑफेंसेस में ना वो बेल कभी नहीं अलाउ करते, कभी बेल ग्रांट नहीं करते। दोस्तों इसमें एक अहम पॉइंट ये है कि जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने जो हाई कोर्ट से इस बेल को वापस रिमांड पे किया था सेशन कोर्ट, वो क्यों किया था? उसकी मेन वजह ये थी कि इस केस में ऐसा कुछ भी सिंगल एविडेंस ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसकी बिना पर इस बेल पिटीशन खारिज किया जाता। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक बहुत बड़ा लॉजिक है। इस के बेल पिटीशन को हमारी जो हमने फाइल की थी उसको रिमांड पे करने का ये था कि ये के बेल जो है वो रिजेक्ट करने के कोई जवाब नहीं बनता इस बेल को रिजेक्ट करने का। तो इस वजह से वो हाई कोर्ट ने वापस सेशन कोर्ट को रेफर किया था बेल का जो मामला था। लेकिन अब चूंकि सेशन कोर्ट की एक प्रैक्टिस जो है ना वो एक बनी हुई है और ये एक रूटीन है प्रैक्टिस की उनकी कि वो सेशन कोर्ट से ये जो 295C की बेल अमूमन जो है ना वो ग्रांट नहीं होती। अब इसकी भी कुछ वजूहात हैं पस मंजर में, आप उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि 3 माह बाद भी हाई कोर्ट ने इस केस में बेल ग्रांट कर दी। ये पहली दफा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के केसेस में सालों साल तक जो है ना वो बेल नहीं होती और अमूमन जो है ना वो लोग सजा होकर जो है ना वो अपनी सजा काट रहे होते हैं, ट्रायल भी हो जाता है उनका, वो जो है ना बरसों की 10-10 सालों की सजा काट रहे होते हैं। अब इस केस में अब मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसकी बिना पर उनको
ایسا سمجھے کہ ان کو جو ہے نا وہ پنش کیا جائے گا یا جو ہے نا ان کو کنوکٹ کیا جا سکے۔ اچھا، ایک اور اہم چیز جو ہے نا سامنے آئی ہے میرے، اور میں جو ہے نا یہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ لانا چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب کے خلاف جو اس کیس میں گواہ ہے، وہ جو ہے نا اس کا سٹیٹمنٹ ایک سامنے آیا ہے۔ وہ ایک پوڈ کاسٹ ریحان طارق صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں شریک ہیں، اور اس میں ریحان طارق مفتی حنیف قریشی سے پوچھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے میری نیت کیا ہے؟ آپ جان سکتے ہیں کہ میری نیت کیا ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ میری نیت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتا۔ تو پھر اس سے پوچھا کہ بھائی پھر تم نے کیسے یہ جج کر لیا، تم نے انجینئر صاحب کی جو نیت تھی وہ کیسے جج کر لی کہ ان کی جو نیت تھی وہ توہین آمیز تھی؟ تو انجینئر محمد علی مرزا کی نیت مفتی حنیف قریشی صاحب کو کیسے پتہ چل گئی؟ تو اس پر جو ہے نا وہ مفتی حنیف قریشی جو ہے نا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ مطلب مین کیس سے ہی ہٹ جاتا ہے کہ یہ جو مین کیس تھا، جو ایلیگیشن اس ویڈیو سٹیٹمنٹ کی بنا پر لگایا گیا تھا، جو انجینئر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، تو جب مفتی حنیف قریشی نے ریحان طارق کو کہا جی مجھے نہیں پتا آپ کی نیت کیا ہے، تو ریحان طارق نے کہا کہ جی پھر آپ نے یہ کیسے جو ہے جج کر لیا کہ انجینئر مرزا صاحب کی جو نیت تھی وہ توہین کرنے کی تھی؟ تو وہ جو ہے جواب میں کہنے لگ جاتی جی وہ صحابہ کو ایسے کہتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ وہ فلانا ڈمکانا یہ۔ ایک آدمی یہ کہے کہ انبیاء جو ہے نا استغفر اللہ معاذ اللہ وہ اپنا پیشاب روکنے پہ قادر نہیں ہے، وہ یہ کہے کہ صحابہ جو ہے نا وہ لونڈے لپاڑے ہیں، وہ یہ کہے آن دا ریکارڈ کہ ابو حنیفہ کتا ہے۔ تو مطلب کہ وہ اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ اس کیس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اور وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ ان کا اپنا بیانیہ ہی نہیں ہے، جو کہ انجینئر صاحب نے خود اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کسی اور کی جو ہے نا وہ بھی الفاظ کی، کسی اور کی روایت کی نقل کی ہے جن کو بیان کرنے میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور دیکھیں اس میں نیت دیکھی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر وہ اس کو جواب جو ہے نا ریحان طارق نے دے دیا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، جس کا یہ بلیف یہ ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے، جس کی ہر بات کا خلاصہ یہ ہے، جو کہتا ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کی نیت پر آپ شک کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو کیسے آپ یہ نیت اس کو جج کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی نیت سے اس نے بات کی ہوگی؟ سامنے ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، تو میں کیسے اس انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ رسول معاذ اللہ کہہ دوں کہ اس نے کو بلاسفمی کی ہے؟ تو وہاں پر میں کہتا ہوں کہ یہ جو مفتی حنیف قریشی صاحب کی جو گواہی ہے نا، جو ان کی شہادت ہے، وہ ان کے ہی اگینسٹ چلی جاتی ہے کہ جب وہ کہتا ہے جی میں نیت کو نہیں جج کر سکتا کسی کو، تو ابھی پھر آپ نے نیت کیسے جج کر لی انجینئر صاحب کی؟ تو اور ویسے بھی وہ آپ نے اس کی نیت کی جو ہے نا وہ ججمنٹ نہیں کرنی، وہ کورٹ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کورٹ نے کیا کرنی ہے؟ کورٹ جب نیت کی جو ہے نا وہ ججمنٹ کرے گی، وہ کیسے کرے گی؟ سب سے بڑی ہوتی ہے اس میں کریکٹر ایویڈنس، کرداری شہادت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ دیکھا جائے گا وہ بندہ ہے کیا، وہ کیا بات کرتا ہے، وہ کس طرح کے بلیف رکھتا ہے، وہ کیسا بندہ ہے، اس کا ماضی کیا ہے، جبکہ اس کا ماضی اور اس کی باتیں، اس کا تمام تقاریر کا خلاصہ اور تمام جو درس و تدریس کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتا ہے جی میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے، جو جس کی ہر بات کا یہ خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ گستاخی کے بارے میں، توہین کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ تو یہاں پر یہ کیس ڈیسائیڈ ہونا ہے، اس کیس کو ڈیسائیڈ ہی انجینئر صاحب کے اس جملے نے کر دینا ہے کہ جی میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں جج اندھے نہیں ہوتے، کورٹ عدالت اندھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ قانون اندھا ہو سکتا ہے، ایف آئی آر ہوگی، اندھا تھا قانون، ٹھیک ہے، لیکن عدالت جو ہے نا وہ اندھی نہیں ہوتی۔ عدالت نے تمام حقائق، تمام فیکٹس دیکھنے ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ کیس کو جو ہے نا وہ اس میں ججمنٹ دے کے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں اور ایک مزید جو ہے نا، ایک مزید جو اس میں ایک اور اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس میں مدعی ہے، کمپلیننٹ ہے، اس کی بھی جو ہے اس پر بھی جرح ہوتی ہے، اس کو بھی جو ہے نا دیکھا جاتا ہے آیا کہ وہ کیسا بندہ ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، ود کلین ہینڈز آیا ہے یا وہ کیا ہے، اس پہ میلا فائڈی ہے، کیا ہے وہ، کیا اپنے کوئی اس کے خلاف پرسنل جو ہے نا وہ اس طرح کا جو ہے نا غرض نہیں رکھتا۔ اب وہ دیکھیں کہ اس میں اس بندے کا ریکارڈ ہے، وہ اس سے پہلے بھی 2-3 ایف آئی آر جو ہے نا اس حوالے سے اس طرح کی جو ہے نا وہ اس نے کروائی ہیں انجینئر صاحب کے خلاف، اور 324 کا بھی ایک مقدمہ تھا جس کی جو ہے نا وہ جس میں مکمل طور پر جو ہے نا وہ بے بنیاد تھا، جھوٹا تھا۔ یہ تو ایک الزام کسی اور طرح سے انہوں نے گھڑ لیا تھا، لیکن وہ ایک 324 کا جو ہے نا مقدمہ درج کروایا تھا
جس کی جو ہے نا جس میں 2-3 لوگوں کو نامزد کیا تھا، انجینئر صاحب کو اور ارشاد صاحب کو اور بھی، اور انجینئر صاحب کے والد صاحب کو بھی نامزد کیا تھا، جبکہ یہ تمام لوگ جو ہے نا اس وقت کہیں اور موجود تھے، اور اس کی تمام لوگوں کی وہ ویڈیو ریکارڈنگ CCTV وغیرہ فوٹیج موجود تھی کہ یہ لوگ جب اس نے وقوع بنایا یہ تو یہاں پر موجود ہی نہیں تھے، یہ تو وہاں پر موجود تھے. تو وہ بھی جو ہے نا اس کی ایک اس کے خلاف بڑی ایویڈنس ہے کہ یہ بندہ تو جو ہے نا وہ ریلائبل ہی نہیں ہے. تو جہاں پر کسی گواہ کی ایک بھی بات جھوٹی ثابت ہو جائے تو وہ مکمل طور پر جھوٹا تصور کیا جاتا ہے، تو اس کی جو گواہی ہے وہ اس کی جو سٹیٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. مدعی جو ہے نا یہاں پر جو ہے وہ آن دا بیسس آف میلافائڈ اسٹینڈ کر رہا ہے. وہ ملزم کے ساتھ ایک پرسنل جو ہے نا اس کا ایک گرج ہے، ایک تعصب ہے، ایک دشمنی ہے، عداوت ہے، جس کی بنا پر وہ اس کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو خلاف جو ہے نا اس طرح کے جھوٹے مقدمات درج کرواتا ہے، جس کی بنا پر یہاں مدعی جو ہے نا وہ بھی اپنا جو ریلائبلٹی ہے وہ کھو دیتا ہے، جبکہ جو گواہ ہے اس پر جب جرح ہوتی ہے. اب یہ سوالات ظاہر کورٹ میں بھی ہوں گے کہ جی وکیل نے تو یہاں پر تو یہ آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وہ جو کورٹ میں جس طرح سے جرح کی جاتی ہے اور بندے سے جو ہے وہ اگلوایا جاتا ہے سچ سامنے لانے کے لیے، تو وہاں بھی جرح ہوگی. تو جب بات نیت پہ آئے گی تو بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ یہ توہین کی نیت سے اس نے بات کری ہے؟ تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ویورز. میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کا جو ٹرائل ہے نا وہ سمجھے ہو چکا ہے، بس اس کا ایک پروسیس ہے اور وہ انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کویشمنٹ اگر فائل کی جائے تو کویشمنٹ میں ہی یہ FIR جو ہے نا وہ برقرار نہیں رہے گی، FIR جو ہے وہ کویشمنٹ میں ہی خارج ہو جائے گی. تو اس حوالے سے لیگل ٹیم جو ہے وہ جو ہے ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس نے نیکسٹ کیا ایکشن لینا ہے، آیا کہ کویشمنٹ میں جانا ہے یا ٹرائل میں اس کو کنکلوڈ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے. لیکن جو بھی ہو انجینئر صاحب کو اس میں سزا نہیں ہوگی، میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں. اور یہ کیس بیس لیس ہے اور کوئی اس کی ایسی گراؤنڈ نہیں ہے، اور اس میں جو یہ لوگ اپنی وضاحت میں اپنے جو سپورٹنگ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ بھی آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں ہیں، اس سے ریلیونٹ کوئی بھی نہیں ہے. اور اس کیس میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انجینئر صاحب کے پاس بہت بڑی ایک تو کرداری شہادت موجود ہے، اس کے علاوہ وہ ایک اسلامک پریچر ہیں اور اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں. تو کوئی عام بندہ ایسی بات کر جاتا اس پر شک کیا جا سکتا تھا، لیکن ان پر شک اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایک باقاعدہ طور پر اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلامک لیکچرز دیتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسے بندے نے بات کر دی کہ جس کا یہ کبھی موضوع ہی نہ رہا ہو، کبھی اس نے اس طرح کی چیزیں زہر بحث ہی نہ لائی ہو. تو ان کا تو یہ کام ہے اسلامک ریفرنسز دینا اور اسلامک ایگزامپل دینا اپنی باتوں میں. کہیں بھی کوئی بات ہو تو ظاہر ہے اسلامک تھاٹس رکھنے والا جو بندہ ہے اس نے اسلامک ایگزامپل ہی دینی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اس نے کوئی بھی بندہ جو مسلمان ہے، سچا مسلمان، ہمیشہ اپنی کسی بھی اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی بات جو ہے نا جب اس کو سامنے آتی ہے تو اس کی رہنمائی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لیتا ہے اور انہی کی ایگزامپل جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے اور انہی کی ایگزامپل وہ دیتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ there is no single solid evidence against Engineer Mohammad Ali Mirza in this case to prove him guilty, to make him convicted. تو دوستو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بالکل ایزی رہیں اور انجینئر صاحب کے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جھوٹے کیسز کرنے والوں کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ اس طرح کے اور اس طرح کے الزام، سنگین الزام لگانے سے میں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ میں کہتا ہوں کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دین اسلام کے خلاف یہ لوگ جا رہے ہیں کہ آپ ایک بندے پر اس بندے پر الزام لگا رہے ہیں جو کہتا ہے جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بڑھ کر ہے، ان کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اس پر آپ توہین رسالت کا الزام لگا رہے ہیں جی یہ گستاخ ہے نبی کا. استغفر اللہ. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ لوگ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں؟ یہ متعصبانہ. میں کہتا ہوں کہ جو بھی عالم ہے، جو بھی کوئی مفتی ہے، کوئی بھی ہے جو دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کو تو متعصب ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو غیر جانبدار بات کرنی چاہیے، چاہے اس کے دشمن کے خلاف ہی کوئی بات کیوں نہ ہو. تو وہ تو اپنی مرضی سے اس کو تو کچھ بات کرنی نہیں چاہیے. لیکن یہ لوگ جو ہے نا اپنے ذاتی بغض کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، دینی تعلیمات کو، اور اپنے ذاتی بغض کو سامنے لاتے ہوئے جو ہے نا اپنی ذاتی جو ہے نا رائے جو ہے نا وہ سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو یہ جو ہے نا یہ آپ کے سامنے ہے دوستو. ٹرائل جو ہے اس کا کیا حیثیت رکھتا ہے اس کیس میں، اور انجینئر صاحب جو ہے نا وہ ان کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اس ساری ڈسکشن سے. اور انجینئر صاحب جو ہے اس کیس میں تو آپ سمجھیں جو ضمانت ہوئی ہے یہ جو ہے نا ضمانت مطلب کہ ہائی کورٹ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ضمانت کسی سالڈ اور ویلڈ گراؤنڈز پر دیتی ہے،
اور ہائی کورٹ ایسا نہیں ہے کہ ہائی کورٹ سے ہر کسی کو ریلیف مل جاتا ہے. تو ضمانت ہونے کا مطلب عام طور پہ یہ ہوتا تو نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا بری ہو گیا، لیکن ان دس کیس میں کہتا ہوں کہ آپ یہی سمجھیں کہ اس کیس میں انجینئر صاحب جو ہے وہ بری ہیں اور وہ ایکوئٹ ہو چکے ہیں، لیکن وہ ایک پروسیس ہے، اس سے جو ہے نا وہ گزرا جائے گا اور انشاءاللہ وہ بھی جلد جو ہے نا کنکلوڈ ہو جائے گا، اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور باقی جو ہے نا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. شکریہ.